अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज नई वफाकी काबीना ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है और वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ, जबकि नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस पर अदालत से तस्दीक शुदा रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा अपोजिशन ने आयशा गुलाले साहिबा के मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सियासी हरीफों की तहकीकाती कमेटी मंजूर नहीं। इन तमाम अहम सियासी डेवलपमेंट्स पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझे आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना में कुछ साबिक वजीर वापस अपने ओहदों पर चले गए हैं और काफी नए भी शामिल किए गए, लेकिन इसहाक डार साहब जिन पर नैब के रेफरेंसेस दायर किए गए हैं वो फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। डॉक्टर साहब, वजीर आजम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन अपॉइंटमेंट? मैं आपको बताऊं, वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब तो नहीं है, मैं तो नवाज शरीफ साहब भी सारा मामला जो है तय कर रहे हैं। उन्होंने ही सारा इसको हतमी रंग दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत बमुकाबला रियासत, यानी गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, ये जो गवर्नमेंट एक बनी है, ये जिसको मैं मजाहन कहता हूँ कि सल्तनत अब्बासी के दोबारा, क्योंकि शायद खान अब्बासी तो वजीर आजम है। उन्होंने जो ये काबीना है, इसमें चंद शख्सियात को छोड़ के, जो कि बड़ा मुनासिब और मुतदिल जिनका नुक्ता नजर है जी, इसमें उन्होंने जो मैसेज पैगाम है वो लश्कर कशी का है। मैं बात बहुत पहले कहता रहा हूँ और आने वाले दिनों में जो वाकयात सामने आएंगे उसके नतीजे में मैं आज जो बात कह रहा हूं वो दुरुस्त साबित होगी। अल्लाह करे गलत साबित हो, लेकिन हालात जिस तरफ लेके जा रहे हैं लोग, वो तसादुम शदीद तर सियासी जो तलखी है, सियासी दहशतगर्दी है, ठीक है, लड़ाई मारकुटाई, ये सारे हंगामे, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स, गालम गलूच, ये सारा जो पिछले 24-48 घंटों में चला, इसमें मजीद इजाफा होगा आने वाले दिनों में। और ये बात आज मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, इससे पहले मैं इशारे करता रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं इस वक्त, इससे पहले शायद कभी नहीं हुए। चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नवाज में हैं और वो रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा चौधरी निसार साहब के इख्तिलाफात ना कभी थे और ना कभी आइंदा हो सकते हैं। तो अब ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं ताल्लुकात। मतलब चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून में रहेंगे। चौधरी निसार साहब ने जिन लोगों के बारे में कहा था कि मियां साहब आपके नादान दोस्त हैं, आपका तसादुम चाहते हैं कि अदारों से हो जी, मैं आपको मशवरा दूंगा तसादुम की तरफ मत जाइएगा, मैं आपको, ये चौधरी साहब की वो याद करें। और आज चौधरी साहब ने क्या कहा है, लीडर कारकुन वो होते हैं जो लीडर के सामने सच बोलें, बिल्कुल ठीक है, और सच्चा मशवरा दें। मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ, चंद रोज बाद बताऊंगा। चौधरी साहब ने अपनी सियासी पोजीशन आज के जलसे में जाहिर की कि मैं मौजूद हूं, और मैं वो पहले मशवरा भी दे चुका हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, याद दहानी करवाई उन्होंने। जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, उन लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब ने अहम तरीन जगहों पे रख दिया। मसलन मिसाल के तौर पे इंतहाई मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब, जिनकी बातचीत ही नहीं है चौधरी साहब से, क्यों नहीं है इस पे कभी बाद में बात होगी, और जिनको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके कुछ तकारीर और उन बातों की वजह से उनको नहीं पसंद करते, उनको वजारत खारजा दी है जी, बिल्कुल। अच्छा, वो वजारत खारजा जो यानी आप समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी और अपने बाद किसी को नहीं दी, और अपने बाद उस आदमी को दी जिनको चौधरी निसार पसंद ही नहीं करते। तो एक तरह से, अब मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब चाहते भी थे या नहीं चाहते थे, लेकिन वो वजारत जो किसी को नहीं दी, वो उन्होंने चौधरी निसार साहब के बिल्कुल मुखालिफ शख्स को दे दी जी। उसके बाद हमारे दोस्त मुशाहिदुल्लाह खान, जो कि चले गए थे अपने एक बयान की वजह से, वो भी स्टैब्लिशमेंट, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको भी दोबारा लिया है जी, एनवायरमेंट। अच्छा, एनवायरमेंट में लिया है। फिर उसके बाद वजारत दाखिला, अब ये देखें वजारत दाखिला बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है। उसमें जो वजीर दाखिला है
وہ اچھے اور ایک مناسب آدمی احسن اقبال صاحب، بالکل۔ لیکن جو اصل پاور ہے وہ ان کے نیچے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس ہوگی، ہمارے بھائی طلال چودھری کے پاس، جو کہ براہ راست مریم نواز صاحبہ کو رپورٹ کریں گے۔ ان کا کوئی احسن اقبال صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے، جن کا پورا میڈیا اسٹریٹجک سیل پنجاب اور ادھر ادھر ملک کے دیگر حصوں میں اور کچھ دنیا سے باہر، دنیا تو نہیں کہوں گا، پاکستان سے باہر بھی وہ شفٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آنے والے دنوں میں نیب، ایف آئی اے، ای سی ایل، یہ باقی سارے معاملات، تو یہ ساری ذمہ داری طلال چودھری صاحب پہ ڈال دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ، جس کے بارے میں یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ یعنی یہ کہا کہ ریفرنس دائر کرو اور 6 ہفتے کے اندر اندر بتاؤ۔ اچھا، آج جمعہ ہے، اب دیکھیں یہ جمعہ، ایک جمعہ گزرے، پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، آپ صاحب یاد ہے کیا ہوا تھا؟ فیصلہ ہے۔ تو ابھی کتنا لمبا ایک ہفتہ لگ رہا ہے، تاریخی فیصلہ، آپ دیکھیں نا، ایک ہفتہ کتنا طویل لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک ہفتہ جمعے کو ہوا ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد کابینہ بنتی ہے، اور وہ کابینہ بنتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے۔ تمام وہ لوگ جو عدالت، پیسے کی توہین نہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کابینہ کا حلف اٹھا کے پہلی تقریر جو کرتے ہیں اس میں وہ بطور وزیر اعظم اپنی ترجیحات نہیں بیان کرتے، ان کے اوپر ایل این جی کا ریفرنس اس کے لیے وہ چلی گئی سپریم کورٹ میں کہ ریفرنس کھولا جائے، وہ پہلی تقریر ہی وہ کرتے ہیں، وہ جو عائشہ صاحبہ ہیں، عائشہ گیلانی صاحبہ، کہ جی ان کو لے کر آئیں اور ان کا بیان کمیٹی بنے، مطلب یہ وزیر اعظم کی ترجیحات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی سعد رفیق صاحب، ان کی بھی ترجیحات پہلی کابینہ میں حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان خاتون کا مسئلہ حل ہو، جی، اور عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، مطلب استعفیٰ دیں، یہ ترجیحات تصادم۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی آسمہ جہانگیر صاحبہ نے جو کل بات کی تھی کہ یہ 62-63 ختم کیا جائے اور فوج اور یہ دیکھیں، میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ اب بے شمار این جی اوز، سوشل میڈیا، باقی سارے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ بالکل الٹی بات ہے جو کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کی طرف سے تھی کہ آپ تصادم کی طرف نہ جائیں۔ ایک بات تو کسی حد تک وہ منوانے میں قائل ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے تصادم ٹل گیا، ٹھیک ہے، اور وہ میاں صاحب نے غالباً ان کا اپنا ہوگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر تو موٹر وے سے جا رہے ہیں، لیکن جو کابینہ ہے یہ جنگجو کابینہ ہے، یہ ایک لشکر ہے، نا لشکر ہے، تیار ہو رہے سارے کے سارے، اور وہ عدالت کو نہیں مانتے، عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ جن کے بارے میں ریفرنس بناؤ، تو ایک طرح سے وہ جھگڑا کھل کے جھگڑا، حکومت مغرب ریاست اور باقی تمام جو حمایتی ہیں اور باقی سارے جو اتحادی ہیں اور باقی لوگ بھی جو اپوزیشن میں ہیں، کچھ پارٹیاں جو کہ وہ بھی، اور 62-63 کو ختم کروا دو۔ اچھا، ساتھ ہی اس میں یہ ہے، آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کل جو پریس کانفرنس کی اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ نواز شریف صاحب اگر فیصلہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے تو عوام کو سڑکوں پہ لانا ہوگا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ میاں نواز شریف کے کوئی آئیڈیا دیا، اور کل آسمہ جہانگیر صاحبہ نے یہ بات کیا، جنگ میں فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی خبر کہ میاں نواز شریف صاحب کو عوام کو لانا ہوگا، یہ فیصلہ عوام جو ہے کریں گے عدالتوں پہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ، سڑکوں پہ مظاہرے اتنے ہو، اتنا پریشر بڑھے، اخبارات میں ایڈیٹوریل چھپ رہے ہیں، اداریے شائع ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں سارے، کہ عدالت جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے سارے قانون آئین توڑ تاڑ کے وہ ایک ریویو پیٹیشن، ایک نیا بڑا بینچ بن جائے، یا ایسا بینچ بن جائے جس میں 5 جج نہ ہو۔ اور میاں صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بڑا بینچ یا لارجر بینچ یا فل بینچ جو کہ قانون میں نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بنوا دیا پریشر، میں نے کہا کیسے بنوا دیا، کہ دباؤ ڈال کے، میں نے کہا دباؤ ڈال کے کیسے، کوئی قانونی راستہ دباؤ میں نہیں آئی تو وہ نہیں آئی نا، لیکن میں نے کہا کیسے بن سکتا ہے، انہوں نے کہا دباؤ، پبلک کا دباؤ، آئیڈیا یہ کہ پبلک کا دباؤ، کیونکہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے یہی کہا نا کہ عوام سڑکوں میں نکلیں، تو عوام سڑکوں پہ، میاں صاحب کو چاہیے عوام سڑکوں پہ نکالیں تاکہ دباؤ پڑے، فیصلہ عوام، اتنا دباؤ اور اتنا تصادم ہو سڑکوں پہ کہ عدالت کہے کہ یار یہ تو لوگ نکل آئے ہیں، تو مار کٹائی شروع ہو گئی ہے، تو عدالت اپنے ہی قوانین کو توڑ دے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اب ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ بار یا باقی وکلا کی تنظیمیں، وہ تنظیمیں جو الیکشن ہاری ہیں اس سال سپریم کورٹ کا، وہ اتفاق سے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے، اور جو جیتے ہیں سپریم کورٹ بار میں، ہائی کورٹ بار میں، وہ ان کے اپوزیشن میں، اور وہ سارے کے سارے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
ان کے خلاف ہیں عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے کہ ہم دفاع کریں گے. یہ ایک پرابلم آ گئی حکومت کے لیے. لیکن اب اس میں بات یہ ساری کہ اس میں میڈیا ہاؤسز، سوشل میڈیا، یہ کمپین، گالم گلوچ، یہ افراتفری جو ہے پوری اب یہ آج سے اگلے چند روز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں دبردوس کا جو حتمی مرحلہ ہے اس میں سب کہتے ہیں نا کہ فاسن یور سیٹ بیلٹس، آپ اپنی سب عوام پبلک اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھے، کیونکہ اس میں اب گندگی، مار کٹائی، گالم گلوچ، سیاست کی تصادم کی طرف، ٹھیک ہے نا، تصادم کی طرف. اور یہ جو نئی کابینہ بنی ہے اس کو یہ بنی ہی تصادم کے لیے، یہ بنی ہی مطلب اس کا کوئی کام نہیں ہے تصادم. دیکھیں نا اگر وزیر اعظم کہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، ان کے اوپر LNG کا کیس کھل رہا ہے اور تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور ECL کے اندر نام آنے والے چند دنوں کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 16 انکوائریز ہیں اور باقی بے شمار شخصیت اکراس دا بورڈ تمام پارٹیاں فائلیں تیار ہیں ECL پہ نام اور گرفتاریوں کا. یہ وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے نا کہ گرفتاریاں ECL پہ نام کیوں نہیں ہے، یہ سارا مرحلہ. تو اس میں پھر وہ سب ایکٹیویٹ ہو گئے، سارے کے سارے نا ان کو ایکٹیو کر دیا گیا، بٹن دبا کے کہ ادھر تم شروع ہونا، ادھر تم شروع ہونا، ادھر سے وہ میڈیا والا، ادھر سے وہ اخبار والا، گالم گلوچ، پورا کا پورا. یہ دھبردوس ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے. اس کے بعد دھبردوس ہونا ہے سب نے کیونکہ دھبردوس ہونا ہے سب سے تو آخری اپنی ایک جنگ لڑتی بدماشیہ کہ یار ہم کسی طرح بدماشیہ جو ہے وہ سیاسی شہادت حاصل کر لیں. حالانکہ انہوں نے دھبردوس ہونا ہے. آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے، آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. آپ یہ کیا کوئی دوسری ریاست ہی پاکستان سے نہیں لڑ سکتی. دیکھیں نا اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا یہ بالکل ایک ایسا کہ کسی طرح ہم سیاسی شہید بنے، یہ نہیں اکیلے میاں صاحب کی ذہن میں نہیں ہے. اور بھی پارٹیوں کے لوگ یہ اگر خیال کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت فلانا آئین ہم یہ فلانا 62-63 ختم ہو جائے، یہ 62-63 ختم جو مرضی ہو جائے، دھبردوس نے ہونا ہے. دھبردوس تو اور دھبردوس اب یہ خود کروا رہے ہیں. میں نے کہا حالات ایسے مرحلے میں جا رہے ہیں کہ میاں صاحب چاہتے ہیں دھبردوس ہو، لیکن وہ اس طرح سے ہو کہ اس کے نتیجے میں پورا کا پورا سیٹ اپ چلا جائے، الیکشنز کی طرف معاملات نہ جائیں اور اس سے پہلے گرفتاریاں ہو جائیں، اس سے پہلے سیاسی شہادت ہو جائے، کوئی سیاسی مطلب ہمدردی کا ووٹ ملے، جو کہ ہونے نہیں جا رہا. کیونکہ ڈبہ نمبر 10 اور باقی معاملات جو سامنے آنے والے ہیں، دیکھیں یہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں یا SN اقبال صاحب ہیں، یہ جن شخصیات کو میں جانتا ہوں، وہ کبھی بھی یا اور بہت سے لوگ، میرے خیال سے خواجہ آصف بھی یا میرا یہ اکثریت جو ہے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان میں سے اکثریت یہ چاہے گی کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس نہ کھلے جو یہ عائشہ صاحبہ والا. وہ یہ غلط معاملہ ہے، چاہے کسی بھی خاتون کے حوالے سے ہو، کسی بھی خاتون کے حوالے سے ہو، لیکن ایک پارٹی کرے دوسری کے لیے بالکل غلط ہے. اس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو یعنی مجھے خوشی ہوئی سن کے، میری تو ایک ملاقات صرف ان سے ناز بلوچ صاحبہ سے ایک دن آفس میں، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اس میں سے الگ کیا. یہ کہنا کہ انہوں نے الگ کر کے انہوں نے کہا میں یہ بات کر کے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا. اور وہ پیپلز پارٹی میں وہ کہہ سکتی تھیں، چھوڑ کے گئی ہیں پیپلز پارٹی، یعنی PTI چھوڑ کے گئی ہے. پیپلز پارٹی میں انہوں نے ایک بہت طریقے کے ساتھ یہ بات کی. یہ بات پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی بات، بلکہ وہ تو وکٹم رہی، پیپلز پارٹی تو وکٹم رہی ہے اس طرح کی، وہ تو نشانے پہ رہے ہیں اس طرح کی ساری ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، خاص طور پر بے نظیر بھٹو صاحبہ. لیکن پیپلز پارٹی بھی نہیں، ANP نے بھی کبھی بھی یہ نہیں کیا، باقی پارٹیوں نے کبھی بھی نہیں کیا، جماعت اسلامی نے بھی. لیکن اس وقت یہ جو بھی سلسلہ آگے چلا رہے ہیں نا وہ تصادم اور کردار کشی کا ہے. اور اس کے نتیجے میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ جب حکومت فیصلہ ہی نہیں مان رہی سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کو گالیاں پڑوا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سائبر ونگز ایکٹیو ہیں، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، تو یہ زبردست انہوں نے ہونا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے ساری کہ وہ کون سا مرحلہ، یہ چاہتے ہیں کہ فوج کسی طرح آئے، اتنا تصادم بڑھ جائے کہ فوج کسی طرح، لوگ کہنے لگے فوج کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا ابھی تک، فوج کی طرف سے خاموشی ہے. فوج کی طرف سے صرف ایک جواب ایک آیا تھا، آپ دیکھیں، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ایک ٹویٹ تھا، اور وہ تھا ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ساتھ نہیں کھڑے، یہ نہیں مان رہے. اور اس دوران معاملات کو بہتر بنانے کے بجائے اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ انتخابی اصلاحات کوئی اور بات ہو،
یہ فوراً ہی ڈپارٹمنٹ ڈرٹی ٹرکس انہوں نے کھولا اور بالکل انہوں نے، یعنی اب میں آپ کو یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا، یعنی آج آپ دیکھیں کابینہ کا جو اجلاس ہوا، جو حلف برداری کا اجلاس ہے، باقی اس میں شریف خاندان کا کوئی شخص نہیں تھا، اس میں حمزہ شہباز شریف کوئی نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا اس میں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ اس کابینہ کی کیا حیثیت ہے، 47 رکنی کابینہ کی کیا حیثیت ہے حکومت حکمراں خاندان کے نزدیک. یعنی اگر کابینہ حلف اٹھا رہی ہوتی ہے، گیلانی صاحب کی کابینہ حلف اٹھا رہی تھی، تو پیپلز پارٹی کے سارے جو ان کے کیڈر کے لوگ تھے، میرے خیال سے زرداری صاحب، باقی ساری شخصیات، وہ تو خیر اوتھ لے رہے تھے، لیکن وہ باقی ساری شخصیات موجود تھیں. لیکن یہاں آج آپ دیکھیں تو آپ کو ایک تو دانیال عزیز صاحب ایسے خود نہیں ہے، ان کا اپنا ذاتی مسئلہ، وہ ناراض ہیں کہ لیکن انہوں نے تردید کی کہ وہ ناراض نہیں ہے، وہ ہیں ناراض، وہ اب تردید وہ ساتھ رہیں گے نا، ان کو ساتھ رہیں گے، مگر وہ ظاہر ہے ان کو حلف کیوں نہیں اٹھایا. وہ مشرف صاحب کے دور میں ایک ایسے عہدے پہ رہے جو وفاقی وزیر کے مساوی عہدہ تھا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لینا تو لو ورنہ جاؤ، مطلب اس وقت وہ چونکہ ایک جھگڑے والی چیز، لینے تو یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو کے چھوڑو، مطلب اس وقت یہ صورتحال ہے. جن کو لانا تھا انہوں نے لے آئے، ایم کیو ایم کے علاوہ، حالانکہ ایم کیو ایم نے ووٹ نہیں ڈالا. جی شراق صاحب، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج کہا، میں ایم کیو ایم کا بات کمپلیٹ کر دوں آپ کی اجازت ہو. آپ نے کراچی پیکج کے حوالے سے کراچی پیکج، وہ دیکھیں، وہ اس پہ ہمارے جو انتہائی محترم میئر کراچی ہیں وسیم اختر صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کر دیا. ان کے لوگ کل سے دوست، سارے دوست احباب ہیں، نمبرز بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ ڈاکٹر شاہد جو ہے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور میں ان کو پیمرا اور پتہ نہیں کوٹوں میں لے جاؤں گا. یہ بابا لاڈلا اور یہ سارے عزیر بلوچ، یہ محترم شخصیت ہیں، بہرحال اب میئر ہیں کراچی کے، ان کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کر کے بات کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ میں پھر وسیم اختر صاحب سے کہہ رہا ہوں اور فاروق ستار صاحب سے کہ اس کو ہینڈل وتھ کیئر، اور میں گورنر سندھ سے بھی کہہ رہا ہوں ہینڈل وتھ کیئر، اور بھیڑوں کے چتے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اس کو سنبھالیں. ہوا یہ کہ اسلام آباد تشریف لائے، تھوڑا سا اشارہ کروں گا اور اس کے بعد میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہوں گا کہ اس کو ادھر ہی خاموشی اختیار کریں، اپنے کارکنوں کو گمراہ نہ کریں. ایم کیو ایم جو ہے وہ کبھی وزارت لیے بغیر، اچھا کراچی پیکج ملے گا، ان کو نہیں پتا کہ کراچی پیکج ان کو نہیں ملے گا. جو بلدیاتی اصول ہیں اس وقت، اس کے مطابق تو وہ حکومت سندھ کے پاس ہیں اختیارات، یہ سندھ میں بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات دو. یہاں پر جو شخصیات تشریف لائیں، 5 اسٹار ہوٹل ٹھہرے کامران ٹسوری صاحب کے کمرے میں، اور وہاں پر کنور نوید جمیل صاحب اور کامران ٹسوری صاحب، فاروق ستار صاحب اور وسیم اختر صاحب، ان ساری شخصیات نے جس قسم کی گفتگو کی، جو گفتگو وہاں پر ہوئی، جی ٹھیک ہے، میں بس یہاں پر، اور میں اس لیے کیونکہ ان میں سے کچھ شخصیات جو ہیں ان سے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس طرح کی گفتگو تھی، یعنی آپ معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ گالیاں دے رہے ہیں ریاستی اداروں کو، اور ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے، اور آپ کو نہیں پتا کہ ہوٹل کا کمرہ جو ہے وہ اس میں بگنگ ہو رہی ہے، یہ بگنگ ہوتی ہوگی، اور پھر پارلیمنٹ لاجز میں لوگ اگر خاموشی سے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ، اور اتنی فحش کلامی ہوئی اس میں، جب یہ بات ہوئی گالم گلوچ ہوئی باقاعدہ، ریاستی اداروں کو ایسی کی تیسی کیا کر لیا نواز شریف کا، یہ ہمیں دیکھو پیسے پکڑو، اس طرح کی بات ہوئی. یہ سینئر عہدیدار ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ، اور اس کے بعد وہ بات یہاں سے نکلی، اور نکلتے نکلتے یہ بھی اسلام آباد میں بیٹھے، ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور وہ نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچی، اور اس میں یہ ڈیلنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پلان زبردست ہو گئے، پیسے ملنے تھے وہ رک گئے، اور کیئر فار واچ میں چلے گئے. میں امید کرتا ہوں اس بات کی، اور جو میں لفظ کہہ رہا ہوں امید کرتا ہوں، تو میں کسی وجہ سے بات کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ کل جب کور کمانڈر کراچی کی ملاقات گورنر سندھ سے ہوئی تھی تو اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہوگا، میں امید کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور ایک بریک لینے کا میں گمان کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اس میں معاملہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ یہ جو ڈاکٹر شاید بکواس کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو گورنر صاحب؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے کر گئے، اور نہ وزارت لی، نہ کوئی وزارت کے اوپر بات کی. نواز شریف استعفیٰ دو،
ٹھیک ہے, پیناما لیکس پہ, اور اگلے دن آ کے اسلام آباد میں ڈیل کر رہے ہیں, اور یہ سارا, اور اس کے ہاں نہیں, اور کچھ بھی نہیں, اور بات کیا واپس جا کے کر رہے ہیں ہم کراچی پیکج, اور کراچی پیکج تو ملے گا حکومت سندھ کو. آپ سارا وقت روتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے گا میئر کے. یعنی کیسی بات ڈیل ہو رہی تھی ٹھیکوں کے اوپر. یہ گورنر جو میں بات کر رہا تھا, ٹھیکے اور وہ جو پیسہ باہر بھیجنا تھا, اب زبردست ہو گیا. اب مجھے گالیاں دے رہے ہیں, وہی کورٹ میں لے جائیں. اب یار عجیب بات کرتے ہیں, اب لگے ہوئے ہیں. میں نے بھی جواب دے دیا, زبردست کر دیا. یہ ٹویٹر کی جنگ تھی نا, ٹویٹر کی جنگ میں اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہ کہ اب بریک لیں, میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. طاہر القادری صاحب, یہ جو چلے اب بریک لیں, میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ طاہر القادری صاحب اور اگلے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس کا جو اگلا معاملہ ہے کہ یہ میسیجز کیسے گئے, یہ کیا ہوا, اس کی کیا کہانی, پچھلی ڈیٹس کے اوپر کیسے میسیج بن جاتے ہیں ٹیلی فونز پہ, اس پہ کون بنا رہا ہے, کہاں سے بنا رہا ہے, کون فیڈ کر رہا ہے, جملے کون لکھوا رہا ہے. اس کا بھی تو ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس کا بھی تو کوئی ہیڈ ہوگا نا. وہ ہیڈ کون ہے, اس کا سربراہ کون ہے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اس پر ہم بریک سے آ کے ڈسکشن کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ نئی کیبنٹ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ٹاسک دی تھیں ان کو کنٹینیو رکھیں گے. اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اتوار کے روز سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب لاہور کے لیے روانہ ہوں گے موٹر وے سے. ڈاکٹر صاحب, کیا نااہلی کے بعد یہ ان کا پہلا پاور شو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لاکھوں کروڑوں ووٹرز ہیں, اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ان کی ایک پارٹی ہے, منظم پارٹی ہے, اور مقبول منتخب وزیر اعظم ہیں. کیونکہ کہے کہ میاں نواز شریف مقبول نہیں ہے, ان کی پارٹی نہیں ہے, یا ان کے ناظم نہیں ہے مختلف جگہوں پہ, وہ الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, ایک ہے ان کی پارٹی, ایک ہے میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بطور میاں نواز شریف صاحب ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے. ان کو جو چودھری نثار اگر ان کے ساتھ رہتے نا کچھ عرصے, یا وہ باقی لوگ کھل کے میاں صاحب ان کو بات کرنے کی اجازت دیتے, تو وہ شاید میاں صاحب کو بتاتے کہ میاں صاحب اس طرح سے کر لیں, تھوڑے معاملات ٹھیک کر کے آگے چلیں, آپ آگے چلیں. آپ وہ میاں صاحب کو, میں اس وقت میاں صاحب کی ایون وکلا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میاں صاحب سے پیسے لے کے میاں صاحب کو الیکشن یہ ہروایا, کیس ہروایا, پیسہ پکڑ لیے اور کیس ہروا دیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا عمران خان نااہلی کیس میں کیا ہوا ہے, یعنی کہاں پر جا کے کیس, اور جو بیچارہ وہ دانیال عزیز روز نکلتا تھا عمران خان, یہ وہ بیچارہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. ابھی کام وزیر داخلہ کرے گا کیا پاکستان کا, یعنی طلال چودھری صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں سن ماشاءاللہ. یعنی احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ایک رکھا ہے کہ احسن اقبال بھی گئی اگر کی گڑبڑ کرتے آگے جا کے, ایسے نہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. طلال چودھری صاحب سے امید ہے کہ وہ نہیں کریں گے. وہ وزیر داخلہ ایف آئی اے, آپ سوچیں نا ان کے انڈر کیا کیا ہے, ایف آئی اے, پولیس, یہ پورے اصل, میں نے کہا نا اصل طلال چودھری ہوں گے پاکستان کے وزیر داخلہ. تو اب مطلب ہے کہ اب اس وقت میرا جو دعا وغیرہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے, طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ داخلہ میں ہوں گے. اور فورن پالیسی میں خواجہ آصف صاحب, ان کا ایک ظاہر ہے پڑھے لکھے آدمی ہے, ایک نفیس آدمی ہے. فورن پالیسی میاں صاحب نے کسی کو نہیں دی تو چودھری نثار کے بالکل مخالفت, یعنی ایک میسج دے دیا کہ میں یہاں پہ جھگڑا جا رہا ہوں. اچھا, اب بات یہ ساری کہ اگر حکومت عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہی, تمام کی تمام کابینہ نہیں مان رہی, یعنی ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ وہ حلف اٹھاتے ہیں آپ کہ میں, یعنی آج وہ حلف ہی غلط اٹھایا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنی, ہم ریاست کو ترجیح دیں گے ذاتی اس کو ساتھ ہی پہلی تقریر میں آپ نے عدالتوں کو کوسا, اس سے پہلے کوسا, بعد کوسا. یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا. اپوزیشن ہی کر سکتی ہے احتجاج کی سیاست. حکومت اگر احتجاج شروع کرتے سڑکوں پہ اور اگر کہے کہ ہم عدالت کو نہیں مان رہے, اور اس کے ساتھ لنک کرے وہ, اچھا جی وہ دیکھیں فوج ساتھ پیچھے کھڑی تھی, وہ بالکل آرام سے سکون سے فوج بیٹھی ہوئی ہے اپنی جگہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو یہ میسج دیا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ ہم عدالت کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جی اچھا, عدالت کا فیصلہ آ گیا, میاں صاحب کی کیلکولیشنز خراب ہو گئی. دیکھیں اس طرح, یعنی آپ کیسے ججوں کو بھیج رہے ہیں, یعنی اب آپ لارجر بینچ کیوں بنوا رہے ہیں, یعنی اب دیکھیں لارجر بینچ, ریویو بینچ, بڑا بینچ بن جائے, بڑا بینچ کیوں بنوا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ آپ کے وہ جو چند آپ نے رکھے ہوئے ہیں وکیل مختلف,
جنہوں نے ہروا دیا آپ کو، آسما جہانگیر اس میں نہیں ہے، باقی جنہوں نے کیس لڑا ہے سارا، جنہوں نے پیسے لے کے کیس ہروایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر بڑا بینچ بنوا دیں، کیسے بنوا دیں؟ پبلک کا دباؤ ڈلوا کے، سڑکوں میں ہنگامے کروا کے، کہ عدالت کہے کہ اف میں ہمارے خود پتلے جل رہے ہیں وکیلوں کے، میاں صاحب خاموشی سے بیٹھے ہیں، میاں صاحب تو کچھ بھی نہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، ایڈیٹوریل چھپ رہے ہیں، انگلش اخباروں میں بھی، اردو میں بھی، دائیں بائیں آگے پیچھے سارا پیسہ خزانہ، اور دوسری پارٹیاں بھی ساتھ ہیں، تو 62-63 ختم ہو رہی ہے کہ لارجر بینچ بن جائے، اور لارجر بینچ جو بن جائے، بڑا بینچ بن جائے، دوسرے جج آ جائیں، تو اس میں کچھ جج صاحبان ایسے ہیں جن کو میاں صاحب وہ اس فیصلے کو الٹ دیں گے فیصلے کو، اور آپ اس کے نتیجے میں دوبارہ یہ ایسے نہیں ہونے جا رہا، ایسے نہیں ہونے جا رہا، ہونے یہ جا رہا ہے جو میاں صاحب کو چودھری نثار کہہ رہے ہیں، ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ دھبردوز ہونے جا رہا ہے سارا کا سارا نظام سسٹم، اور میاں صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر دبردوز یہ جو انہوں نے یہ ساری شخصیات آئی ہیں نا سامنے، اب دیکھنا حمزہ شہباز سائٹ بالکل سائڈ لائن، اب کسی کو دلچسپی نہیں ہے وہاں سے NA 120 سے جو ہے وہ مریم صاحبہ کھڑی ہوں گی ظاہر ہے، اور حمزہ صاحب تو پہلے ہی ہیں اسمبلی کے اندر، اور پہلے ہی موجود ہیں اللہ بھلا کرے شہباز شریف صاحب بھی، ان کو روک دیا۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، چاہے میں نے مطلب ایک سخت جملہ استعمال کیا تھا جان سے ہمارا بڑا نہیں بننے دیں۔ اب ادھر وہاں پر ایک یہ پوری کابینہ، ساتھ ہی غالباً مریم صاحبہ وہاں سے کھڑی ہوں گی الیکشنز میں، اور ساتھ ہی یہ ریفرنسز کھل رہے ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ حمزہ کو آپ ایک وزارت دے سکتے تھے، حمزہ کو ایک وزارت تو دے سکتے تھے نا MNA، یعنی اتنا سائیڈ پر کہ سوال، اور میں آج یہ بات کہوں کہ اتنا شدید کبھی اس فیملی میں تصادم نہیں ہوا انٹرنلی جتنا پچھلے 48-72 گھنٹوں میں ہوا ہے۔ اور جب رات کو کابینہ کے نام آ رہے تھے تو میں اس وقت مجھے کسی نے کہا، تو میں نے کہا یار ایک آدھ جگہ وہ بیلنس میاں صاحب کر کے تھوڑا سا وہ ہو جائے کہ شہباز صاحب یا چودھری صاحب تھوڑا سا ایک جگہ بیلنس ہو جائے، لیکن میاں صاحب نے مکمل طور پہ رد کر دیا، اور چودھری نثار اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے، ذہنی طور پہ اس دن جو پریس کانفرنس کی نا وہ ذہنی طور پہ تیار تھے کہ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ کیس جیت جائیں تو سر قلم مت کر دیجئے گا۔ اب میاں صاحب نے کیا سر قلم کروانے جو تھے جیت کے، کیا وہ شاہد خاقان سے کروائیں گے، اور کن لوگوں کے کروائیں گے، کس کے قلم ہوں گے؟ اور اگر اور اپنے پیر زمین پہ رکھیے گا، اور اگر ہار جائیں تو فیصلہ تسلیم کیجئے گا، یہ کہہ کے چودھری نثار پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آج انہوں نے کہا اچھا وہ آج ریلیکس ہو کر آئے ہیں، کوئی پریشان نہیں ہے، چودھری نثار کبھی پارٹی نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج وہ بڑے ریلیکس، انہوں نے کہا یہ نا لوگوں پہ شو کہ میں ڈپریس ہو کے بیٹھ گیا ہوں، میں گھر بیٹھ گیا ہوں، وہ آرام سے آئے، انہوں نے کہا کہ میں لیڈر، ان کے جملے سنیں، انہوں نے کیا خطاب میں اپنے فرمایا چودھری صاحب نے کہ صحیح کارکن اور صحیح جو ہیں وہ سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کے سامنے سچ بولیں، خوشامد نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، یہ بات کی ہے بڑی، کرپشن سے دور ہے، وہ ساری باتیں کر آ کے انہوں نے کہا پھر میں کیا مسئلہ میں چند دنوں میں بتاؤں گا، کیونکہ چند دنوں میں تصادم کی طرف جو معاملہ جا رہا ہے بڑی ہے افراتفری کی طرف، افراتفری کی طرف جب جائے گا، عدالتوں کو گالیاں دیتے ہوئے، میاں صاحب خود نہیں کر رہے، لوگ نعرے ٹی وی چینل پہ چل رہا ہوگا، میاں صاحب کی بجائے عدالتوں کو گالیاں، فوج کو برا بلا، یہ دیکھیں جو یہ ایم کیو ایم کے دوست ہمارے، ایم کیو پاکستان ایک بڑا پراپر جگہ پر آ گئے تھے، اس کے بعد اچانک ان کو خدا جانے کیا ہوا، لندن ایم کیو ایم پاکستان آ کے یہاں پر گالم گلوچ کر کے گئے۔ اب دیکھیں نا جب گالم، اور وہ اس کے بعد وہ چیز آؤٹ ہو گئی، اور چیز آؤٹ ہو گئی تو اس کے بعد وہ زبردست ہو گیا کراچی پلان، اور اس میں محمد زبیر اور یہ سارے، تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں تصادم کی طرف؟ ایم کیو پاکستان بالکل آرام سے بیٹھے، اس کو کوئی اس جھنجال پورے میں کودنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا سٹانس صحیح تھا کہ یعنی جو انہوں نے پولیٹیکل سٹانس لی، اپنا دوبارہ اپنے قدم وہ اس جنجال پورے میں پڑھ کے پیسے کے چکر میں اس میں وہ سب زبردست ہو گئے، اور نہ وزارت ملی ہے، نہ وہ پیسے ملیں گے، اب وہ پیسے بھی نہیں ملیں گے نا، وہ تو پلان آؤٹ ہو گیا نا 2 دن پہلے، تو وہ تو گالم گلوچ پہ آ گیا، ناکام ہو گیا، ساتھ ہی باتیں بھی مطلب ایک دو شخصیات کو بلا کے پوچھا بھی گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر شاہد نے جو بات کی ہے، میں اس کو چھوڑ دیں آپ، تو وہ زبردست ہو کے وہ اپنے کارکنوں کو جواب دیں گے وزارتیں کیوں نہیں لی، یہ جواب دینا کہ وزارت کس بات پہ ووٹ آپ نے ڈالا ہے، شاہد خاقان کو فی سبیل اللہ ووٹ ایم کیو ایم نے زندگی میں ڈالا ہے آج تک کسی کو، اور ایک وزارت کے اوپر
اور صوبائی وزارتوں میں جھگڑے ہوتے تھے اور پیسہ کراچی پیکج کا پیسہ تو جائے گا سندھ حکومت کے پاس. تو یہ میرا خیال ہے معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے اور اس میں آپ سمجھیں کہ اگلے 10 سے 15 دن میں یہ معاملہ اچانک اس میں ایک تو قادری صاحب ایک ان کی آمد وہ لاہور پنجاب پیرالائزڈ وہ نکلیں گے سڑکوں پہ اور ایک ہی سندھ میں یکدم وہی ہوگا جو ڈاکٹر آسان اس لیے کہ کچھ لوگ میرا نہیں خیال کہ باہر جانے میں کامیاب معاملات کو ہم بریک سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں. واچ لسٹ جو ہوتی ہے نا کہ ایئرپورٹ پہنچی اور واپسی ہو گئی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب کیا نئی حکومت اور پچھلی حکومت کے ایجنڈا میں کوئی فرق نہیں اور دوسرا کیا معاملات افراتفری کی طرف جا رہے ہیں؟ افراتفری کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے ابھی دو وفاقی وزراء اسکینرز سے نہیں گزرے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا. 2 وفاقی وزراء اور ان کے پاس اسلحہ یہ نہیں تھا کہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے مارنا ہے. ان کے پاس وہ اس لیے اسلحہ تھا کہ شاید یہاں ایک صورتحال ایسی ہے اسلام آباد میں اور ایک رپورٹ اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں شاید خاقان عباسی صاحب مجھے نہیں پتا کہ اپنے وزیر داخلہ کو اس سے وہ کیسے پوچھیں گے وزیر داخلہ کو کیا پتا ہوگا یا وزیر داخلہ کے علم میں کیا چیزیں ہوں گی. یہاں پر 5 کا ایک گروہ موجود تھا جو کہ وہاں پر جس نے کوئی گولیاں کو ہنگامہ آرائی کرنی تھی. اچھا اب اس کا 1-2 لوگوں کو علم تھا وفاقی وزراء انہوں نے ہو سکتا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ اسلحہ اپنے پاس رکھا ہو لیکن ان کو پتا تھا کہ یہاں کچھ باہر ہنگامہ ہونا ہے. شیخ رشید صاحب کو پولیس نکال کے لے گئی وہ ٹارگٹ میں آ سکتے تھے اور عمران خان کو غالباً یہ اطلاع دی گئی کہ آپ یہاں نہ سفر کریں کیونکہ یہاں پہ درمیان میں لوگ موجود ہیں. لیکن اب یہ کہانی ایسی نہیں ختم ہو رہی. ہوا یہ کہ ان 5 میں سے 2 پکڑے گئے ہیں. ان 5 کے گروپ میں سے 2 پکڑے گئے ہیں اور وہ نینجا ٹرٹلز کی کسٹڈی میں ہیں. پارٹی کے کارکنان چھوڑ دیں جو بھی ہیں وہ ایسی ہیں وہ گمنام وہ ملتے ہیں آپ کو کہیں سے مل جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے نا کرائے ورائے پہ مل جاتے ہیں اور 3 اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے 3 نکلنے میں کامیاب ہو گئے 2 لیکن پکڑے گئے. 2 جو ہیں وہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس نے ہائر کیا تھا کیسے کیا تھا کیا تھا کیوں کیا مقصد تھا. تو یہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ تصادم یا تو ہوتا نا کہ سارے بھاگ جاتے ہیں سارے بھاگ نہیں پائے 2 پکڑے گئے ہیں. اب یہ یعنی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر صورتحال اس وقت اسلام آباد کی کتنی کشیدہ ہے اور جب یہ معاملہ آگے موٹر وے پہ یا لاہور میں جائے گا تو ایک طرف تو یہ چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیٹی. اچھا یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیٹی ٹرکس میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ اصل میں ایک تو عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ اس کو پسند نہیں کر رہے لوگ اس کو تمام لوگ اس کو یعنی ہم بھی میں تو بالکل ڈسکس اشارتاً کیا اور میں اس کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ پارٹی کی مجبوری ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ان کو کرنا پڑا. پیپلز پارٹی بالکل خاموش اس پہ نہ پیپلز پارٹی کے بھی ماضی میں ہے یہ ناباری وہ بالکل خاموش ہے. ناز بلوچ صاحبہ ادھر جا کے پیپلز پارٹی میں یعنی وہ ان کا ڈسپلن کچھ معاملوں میں وہ کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے مطلب یہ ان کا کیونکہ ان کی تاریخ میں یہ بھگتا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی بالکل اس کے اوپر کوئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ایک کمیٹی کے سامنے ٹیلی فون بلیک بیری عمران خان کا جو بلیک بیری اب مسئلہ یہ کہ عمران خان کے بلیک بیری سے کیوں چاہیے یعنی میں مثال کے طور پہ یہ کہوں کہ مجھے میڈونا جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز بھیجتی ہیں جی میں کلیم کر سکتا ہوں نا بالکل تو میڈونا کا کچھ بھی کلیم کر سکتا ہوں. میڈونا مجھے ٹیکسٹ میسیج بھیجتی ہیں جا کے میڈونا کا بلیک بیری اور آئی فون چیک کیا جائے اس کا حاصل کرے میں انٹرپول سے اپیل کروں عجیب سی بات ہو جائے گی نا. تو بات یہ ہے کہ وہ اس میں بلیک بیری میں ایک تو بیک ڈیٹس کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تو آ جاتی ہے نا وہ تو ملتی ہے اپلیکیشن کہ آپ پچھلی ڈیٹ کے اوپر میسج جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں وہ تو ایزیلی اس کا نام ہی میرے خیال سے فیک میسج جیسے کر کے وہ ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈال کے وہ ایسا ایک عمران خان آ کے پیش کریں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جس کا بیک آؤٹ کر دیا اس میں ایسا پیش کریں کہ اس میں یہ نتیجہ اخذ ہو جائے کہ عمران خان کا عدالت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ تھا. اصل یہ گیم ہے یعنی وہ پیش کیا جائے دیکھیں اور وہ اس میں کچھ ایسی شخصیات آ جائیں جیسے ہم نے دیکھا تھا ہم نے میسج
تو یہ سارا یہ لیکن اب وہ مطلب عائشہ صاحبہ کو بھی نہیں آنا چاہیے میڈیا پہ، لیکن وہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، چینلز کو کالیں جا رہی ہیں باقاعدہ، کچھ چینلز پہ تو خود چاہتی ہیں کہ وہ تاکہ بیلنس رہے، کچھ چینلز کو میسج جا رہے ہیں کہ آپ ان کو آج لیں، یہ اس بات کو زندہ رکھا جائے ابھی، کیونکہ سرمایہ کاری بڑی ہوئی ہے نا، تو اور یہ پھر یہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے درمیان میں، تو یہ ڈپارٹمنٹ ڈرٹی ٹریکس، افراتفری، مارا ماری اگلے چند روز میرے خیال سے، اور جب یہ آپریشن ایک دم سے اس میں سندھ سے کچھ لوگ اریسٹ ہوں گے تو پھر اور میرے خیال سے خورشید شاہ صاحب بھی توقع کر رہے ہیں، جو آج انہوں نے پارلیمانی کمیٹی میں کہہ دیا ہے کہ آنا چاہیے، تو مطلب حمایت کر دی، تو یہ اوپر کے لیول پہ ایک تعاون ہے، جی شکریہ ڈاکٹر مختلف جماعتوں کا اوپر کے لیول پہ تعاون ہے، وہ اپوزیشن اور وہ سارا وہ کھل کے آگیا عوام کے سامنے۔ پیپلز پارٹی نے بس اتنی مہربانی کی کہ اس گند سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس گند سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس میں وہ ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کا دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ، نئے شہر کی طرف سے۔ خدا حافظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔